नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। सबसे पहले आप सबको 2022 की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2022 का सूरज तुलू हुआ, 2020 और 21 कैसा गुजरा ये आप बेहतर जानते हैं। आज नाज़रीन हमारा टॉपिक है कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से। 70s, 80s और 90s, अर्ली 90s का दौर अगर आप याद करें तो आपको अगर कुछ सुनने को मिलता था तो वो ये था कि मेरे चचा अमेरिका में रहते हैं, मेरी फुप्पी बरतानिया में रहती हैं, लेकिन बहुत ही कम आप कनाडा के हवाले से सुना करते थे। लेकिन जो ही हम लेट 90s में दाखिल हुए, अर्ली 2000 का वक्त आया तो बड़ी तादाद में हमने देखा कि पाकिस्तानियों ने कनाडा का रुख इख्तियार किया। और ये बनी वजह इस सवाल की जो आप और मुझे अक्सर आते हैं अपने रिश्तेदारों की जानिब से कि हम भी कनाडा आना चाहते हैं अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए या उन्हें पढ़ाई के लिए यहाँ भेजना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा आसान तरीका है कि जिसके तहत वो भी बआसानी कनाडा आ सके। हमने सोचा नाजरीन कि 2022 का आगाज़ है और ये वो वक्त है कि जब लोग अपनी जो है वो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना रहे होते हैं। हो सकता है कुछ के दिलों में ये ख्वाहिश हो कि इस साल या आइंदा आने वाले सालों में हम कनाडा जाके आबाद हो सकें, और यही वजह है आज हमारे इस शो की। हमने चाहा कि इस हवाले से आपको तफसील से आगाह करें और होपफुली इस इंफॉर्मेशन से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हिरा शहरियार साहिबा, जो CEO एंड फाउंडर हैं HSW इमिग्रेशन की। हिरा साहिबा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। 2022 का आगाज़ हो गया। हाँ जी, गुजर गया साल जल्दी से। जी हाँ। सो होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत रखे और ये साल जो है हमें काफ़ी बरकत वाला और खुशी वाला सबके लिए साबित हो इंशाल्लाह। आमीन आमीन, यही दुआ है कि आने वाला वक्त पिछले से बेहतर हो। बिल्कुल। थोड़ा सा पहले अपने बारे में आप बताइए, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड, किस शहर से हैं और आप किस तरह से इस फील्ड के अंदर एंटर हुई हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने लॉ किया है, मैंने LLB किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, द एक्सटर्नल प्रोग्राम फ्रॉम बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। किया मैंने पाकिस्तान से ही है, लेकिन वो लंदन की डिग्री है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की है। वहाँ से ग्रेजुएट करके मैंने प्रैक्टिस की लॉ में, हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया, पढ़ाया भी। सेम वही कोर्स जो मैंने किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, वो पढ़ाया भी। देन आई मूव्ड टू कनाडा और आई गॉट मैरिड और फिर मैं शादी तो स्पाउसल केस के अंदर बिल्कुल स्पाउसल एप्लीकेशन में आई मैं। और उसके बाद यहाँ आके जब मैंने इमिग्रेशन की फील्ड थोड़ी सी देखी, काम भी किया उधर और एक्सप्लोर की, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी और मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसमें हेल्प चाहिए है, एंड दिस इज़ समथिंग जो इट कैन बी फर्दर एक्सप्लोर्ड। सो इसमें पढ़ाई की, फिर लाइसेंस लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एन RCIC नाउ। तो RCIC इज द रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। सो नाउ आप जो है वो लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आई हैव माय ओन कंपनी, आई हैव माई ओन टीम, HSW इमिग्रेशन के नाम से वो है, एंड वी डील विद ऑल काइंड ऑफ इमिग्रेशन, बी इट परमानेंट और टेम्पररी, असाइलम, सब कुछ। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप जो है वो इस प्रैक्टिस में आ गई हैं, इमिग्रेशन के हवाले से आप जो है वो काम कर रही हैं और लोगों को हेल्प कर रही हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ज़ाहिर कहीं से भी लोग जो है वो जो कनाडा आना चाहते हैं वो आपसे रब्ता करते हैं। तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि 20 और 21 में तो पेंडेमिक रहा, जो है वो जिनके पास वीज़ा इमिग्रेशन मिला हुआ था उनको भी आने के लिए पाबंदी थी, सर्टेन डेट्स तक विजिटर्स पे भी पाबंदी थी, तो बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज रहते। अगर कोई इस वक्त जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है वो बताइए आप। देखें, साल एंड हो रहा है, नया साल आ रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है 2022 में, वो अभी से थोड़ा सा दे आर टेलिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में से, जिस तरह अब देखें कनाडा को लोग तो चाहिए हैं। कनाडा इज़ वन कंट्री जो बहुत, आपको पता है, डाइवर्सिटी में बिलीव करती है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी है और वो बुलाता भी है। सो जिस तरह बहुत सारी न्यूज़ जो रिलीज़ हुई उनमें से एक ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब ये 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ रिलीज़ हुई है कि जो ओंटारियो में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एनी बिजनेस entrepreneur who is interested in coming to Ontario and who is willing to invest 200,000 Canadian dollars, they have a huge chance. So Ontario जो है वो 100 business entrepreneurs को वो एक्सेप्ट करने को वो विलिंग है। सो दिस इज़ अ बिग न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे आके जब आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट अगर आप करने को तैयार हैं, 18 to 20 months आपने दिखाना है कि द बिजनेस इज़ रनिंग, ऑपरेटिंग, और उसके बाद आप फेडरल लेवल पे अपनी PR जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि कनाडा में जॉब्स क्रिएट करना
اس کی پوری اکانومی کو سنبھالنا کرنا دیکھنا. سو دس از این امیزنگ نیوز اکارڈنگ ٹو می, a very good chance for anyone who has $200,000 and they are willing to invest. جو کہ بہت اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہے, اتنی نہیں ہے جنرلی جو ہے اونٹیریو اور GTA وغیرہ میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. اس حساب سے وہی بات ہے کہ ہم نے اپنا کوٹا بھی تو میٹ کرنا نا, کینیڈا کو لوگ چاہیے ہیں. سو ابھی تک اگر آپ دیکھیں 400,000 جو ہے وہ لوگوں کا ایم ہوتا ہے, کوٹا ہوتا ہے کہ ہر سال پورا کرنا ہے. اس وقت ہم 360,000 تک ہم پہنچ گئے ہیں. سو کوٹا کینیڈا نے اس سال بھی کسی نہ کسی طرح کر لیا ہے پورا. یس, سو یہ بڑی سرپرائزنگ ایک بات لگتی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے جہاں پہ اتنا زیادہ لوگوں کا انٹیک نہیں تھا, سو اس چیز میں کینیڈا نے یہ کیا ہے کہ 70% پہلے وہ باہر سے لوگ بلاتا تھا اور 30% اندر سے اندر والے جو ٹیمپرری ریزیڈنٹس ہوتے تھے ان کو پر, لیکن اب ریورس کر دیا. اچھا, 30 آؤٹ سائڈ 70. یس, آؤٹ سائڈ سے آ نہیں رہے تھے نا کووڈ کی وجہ سے. سو 70% جو کینیڈا میں تھے, جس طرح انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, ٹیمپرری فارن ورکرز جس طرح تھے, CEC والے تھے, کینیڈین ایکسپیرینس کلاس والے, ان کو جو ہے انہوں نے پرماننٹ ریزیڈنس دے دی, اور 30% جو ہے وہ باہر سے لوگوں کا, جس طرح CEC PNP کے ڈراز وغیرہ زیادہ کیے. FSW کے انفارچونیٹلی ہمارا ڈرا کوئی نہیں ہوا, 2020 دسمبر میں لاسٹ ہوا تھا. سو وی آر ہوپنگ کہ یعنی وہ جو نمبر ہے وہ تو میٹ ہو رہا ہے. اب آپ نے یہ بھی بڑی اپنی یوزفل انفارمیشن دی کہ وہ 30-70 کا جو رول تھا وہ اس موقع کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کو ریورس کیا, وچ از گڈ فار اس, رائٹ, کیونکہ ورنہ پھر وہ انٹرنلی بیک لاگ کریٹ ہونا تھا. لیکن جو آپ نے کہا 2022 میں اونٹیریو کا پروگرام ہے, اس طرح اور بہت ساری انفارمیشن ہوگی, اس پہ بھی ہم آتے ہیں. اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے انٹرو میں کہا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب میرا خیال 50s میں آ گئے یا لیٹ 40s میں پاکستان میں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا مستقبل بن جائے, وہ یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کر لیں. اب جب 2 سال پہلے STS سسٹم جو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم سسٹم ہے, اس میں پاکستان کا نام ڈالا گیا, دیگر 5-6 ملکوں کے ساتھ وہ نام ڈل گیا. کمیونٹی بڑی خوش ہوئی کہ ود ان 20 days جو ہے وہ ویزا مل جائے گا. اچیومنٹ تھی, لیکن وہ اس اچیومنٹ کے بعد سے اس وقت سے آج تک ہم اس کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں, اور اس کا وہ آؤٹ کم نہیں ملا. ریجیکشن ریٹ جو ہے وہ ہمارے ویزاز کا, اسٹوڈنٹ ویزاز کا آج بھی ہائی ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن اور کیسے ہم لوگوں کو دیکھیں, اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس ذرا زیادہ چاہیے ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اب میں آپ کو اپنے کلائنٹ کا ایک بتاتی ہوں, انہوں نے STS میں ہی اپنے بیٹے کا سارا ایڈمیشن ہوا, سب کچھ. انہوں نے جب اپلائی کیا, انہوں نے وہ 10,000 جو اٹیچ کرنا ہے کہ ساتھ ہم نے 10,000 بینک میں ڈال دیا ہے, انہوں نے بس وہ ڈالا اور اپلیکیشن بھیج دی. صحیح, ان کا ریجیکٹ ہو گیا, حالانکہ وہ بچہ بھی ماشاءاللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ سب کچھ تھا. سو جب وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تب وہ ایک کنسلٹنٹ کے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارا ریجیکٹ ہو گیا, تو اب بتائیں اب ہم کیا کریں. سسٹم بھی بدنام ہوتا ہے, سسٹم بدنام ہوتا ہے اور ملک بدنام ہوتا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر میں نے انہیں کہا کہ آپ نے کیا کیا اٹیچ کیا تھا, تو انہوں نے جب مجھے بتایا تو اس کے اندر کوئی اسٹڈی پلان نہیں تھا, کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں تھی, کوئی لیٹر آف سپورٹ نہیں تھا, ایفیڈیوٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا. ریجیکٹ ہونے کے گراؤنڈز موجود تھے. لائک کہ میں نے وہ 10,000 تو بینک میں ڈال دیا ہے, واٹ ایلس ڈو دے نیڈ, میرے بچے کے گریڈز اتنے. تو میں نے کہا نو, ایک سسٹم جو ہے آپ نے وہ فالو کرنا ہے. سو یہی میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ لی, گوگل کر لیا, تو وہ ذرا زیادہ ان کو لگتا ہے کہ وی آر ایبل ٹو ڈو اٹ, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. ہم جو کنسلٹنٹس ہیں, ہمیں ایکسپیرینس ہے, تھوڑا ایکسپوجر زیادہ ہے, مطلب آئی ایم ناٹ بریگنگ اباؤٹ دیٹ, بٹ آبویسلی تھوڑا سا ایج ہوتا ہے, تو آئی تھنک وہ سسٹم کو زیادہ اچھا طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک اور چیز جو اب ہم نے کی ہے, یہاں پہ دیر از این آرگنائزیشن جو پاکستانی RCICs نے فارم کی ہے, یعنی جو پاکستانی کنسلٹنٹس ہیں وہ جمع ہوئے ود اے پاکستانی بیک گراؤنڈ. دیر از این آرگنائزیشن ایکپک کے نام سے ہے, اٹس این ایسوسیٹڈ کینیڈین پاکستانی امیگریشن کنسلٹنٹس کے نام سے ہے. اس میں 5 بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. سو ہمارا ایم بیسیکلی یہ ہے کہ اس پہ ہم ورک کریں کہ پاکستان کی جو اپلیکیشنس ہیں وہ کیوں اتنی اسکروٹنائز کی جا رہی ہیں, یا کیوں اتنے ریجیکشن ریٹس ہیں. وزٹر جو وزٹ ویزاز ہیں
study permits ہیں, you know, overall why is it being اتنا اس پہ کیوں jeopardize وہ کیوں ہو رہا ہے, so اس پہ ہم اس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. بالکل کام وہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں تو وہ پھر کس فورم کے اوپر آپ جا کے اس کو اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ابھی ہم اس پہ پورا ایک کانسٹیٹیوشن بنا رہے ہیں, اس کے بائی لاز بن رہے ہیں. وی آر ٹیکنگ اے لاٹ آف پیپل آن بورڈ ایز ویل. وی آر ٹرائنگ ٹو ریز دا وائس کہ کافی ہم وی آر پلاننگ ٹو گو کوائٹ ہائر. سو ان شاء اللہ ابھی اٹس جسٹ دا بگننگ, بٹ وی ہیو اراؤنڈ 100 RCICs جن کی ممبرشپ ہے. سو ہاں جی, آہستہ آہستہ ان شاء اللہ وی آر پلاننگ کہ ہم اس کو بھی بلڈ کریں تاکہ ایک آواز بن جائے پاکستان کی کہ نہیں, کچھ آئی ایم شیور کچھ پالیسی ایشوز بھی ہیں, کچھ پاکستانیوں کی طرف سے بھی ایشوز آتے ہیں, بٹ کچھ پالیسی ایشوز بھی ہیں. تو ان شاء اللہ وی آر planning to cater to that. ان کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وہ چیز جس کے آپ انتظار میں ہیں کہ آپ کینیڈا کس طرح بآسانی آ سکتے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن جو پیغام میں دینا چاہوں گا ناظرین, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جھٹپٹ ہو جائے. یعنی کہ آپ سے کوئی فیس لے لے اور آپ کو بس صرف ویزا لا کے دے دیا جائے, آپ جہاز میں بیٹھیں اور آپ ٹورنٹو ایئرپورٹ پہ آپ لینڈ کر جائیں. ایسا نہیں ہوگا ناظرین. آپ کو بھی اس پروسیس کے تحت گزرنا ہوگا, صبر اختیار کرنا ہوگا اور ایکشن لینا پڑے گا. عمل جو ہے وہ علم صرف عمل سے آئے گا. اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے, انفارمیشن کی بیس پہ اگر آپ نے کوئی کام کیا, وہ شاید غیر مناسب ہوگا. آپ کو ہیرا صاحبہ جیسے لوگوں کا سہارا لینا پڑے گا جو سرٹیفائڈ کنسلٹنٹ ہیں, جو ایک پروسیس سے گزرے ہیں, پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ لائن میں کھڑے ہو کے انتظار کیجئے تو بہتر ہوگا, نہ کہ لائن سے باہر بیٹھے بیٹھے آپ صرف خواب بناتے رہیں اور ایکشن کوئی نہ لیں, تو آپ کبھی بھی کینیڈا نہیں پہنچ پائیں گے. بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم بریک سے واپس آ کے اس حوالے سے بات کریں گے. کڑھائی کھانی ہو تو صرف کراچی کی, مسالوں سے بھری ہاٹ اینڈ اسپائسی سی, کباب ہو بہاری اور نہاری بھی, اف تو پھر مزہ آ جائے. کڑھائی پوائنٹ سب کو جانا ہے, کڑھائی پوائنٹ پہ ہی کھانا ہے. کڑھائی پوائنٹ بریانی آ جائے ہاتھ رکتے نہیں, بٹر چکن سے میرا دل بھرتا نہیں, لاہوری چنے اور گرم گرم نان, دل بولے برنگ اٹ آن. کڑھائی پوائنٹ سب کو جانا ہے, کڑھائی پوائنٹ پہ ہی کھانا ہے. کڑھائی پوائنٹ. Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور عدم برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کینیڈا آ کے آباد ہونا, یا خود نہیں آنا چاہتے تو اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں. اور بعض اوقات ہمیں اتنی ریکویسٹ آتی ہیں لوگوں کے پاس سے کہ پلیز کسی طرح سے کوئی جاب دلوا دیں, ورک پرمٹ دلوا دیں, تاکہ ہم یہاں پہ آ کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ فردر آگے لے کر کے جا سکیں. لیکن ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ سرٹیفائڈ کریڈیبل لوگوں کا سہارا لیں جو اس حوالے سے تعلیم یافتہ ہیں, ایکسپیرینس رکھتے ہیں, اور کینیڈین حکومت کی جو ریگولیٹری باڈی ہے اس کا وہ حصہ ہے. جیسے ہراج ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ناظرین فردر گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہرا, آپ یہ بتائیے لیم اینڈ ٹرمز کے اندر تھوڑا سا ایزی الفاظوں میں
کہ ایج ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کون ایسے لوگ ہیں جنکی کینیڈا کو تلاش, اور کتنا ٹائم لگتا ہے آج اگر امیگریشن کے لیے اپلائی کیا جائے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں ڈفرینٹ راؤٹس ہیں, ڈفرینٹ اسٹریمس ہیں. جو بھی جس طرح میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو میں اس سے پورا پہلے تو دیر از اے ہول فارم, ان سے پورا میں ڈیٹا لیتی ہوں کہ کیا آپ کی ایج ہے, کتنی آپ کی فیملی ہے, کیا آپ کی ایجوکیشن ہے, کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہے. اس حساب سے ہم پورا اس پہ انالیسس کر کے, می اینڈ مائی ٹیم پورا انالیسس کر کے پھر ان کو ایک ڈفرینٹ جو بھی ان کی اپلیکیبل راؤٹس ہوتی ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں. اگر ایج تھوڑی زیادہ ہے, اگر ان کا ایکسپریس انٹری میں نہیں بن رہا یا پی این پی میں نہیں بن رہا. اچھا, ایکسپریس انٹری کیا ہے؟ اچھا, سو آئی ٹیل یو, ایک ٹیمپریری ریزیڈنس ہے, ایک پرماننٹ ریزیڈنس تو ہو گیا, وزٹ ویزا ہو گیا, آپ کے اسٹڈی پرمٹس ہو گئے, آپ کے ورک پرمٹس ہو گئے, جو کہ آپ کو ٹیمپریری جو ہے آپ کو ریزیڈنس دے گئے. اس کے بعد آپ اس کو پرماننٹ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں, بٹ انیشیلی اٹس جسٹ ٹیمپریری اور آپ کو واپس جانا پڑتا ہے. پرماننٹ کے اندر اگر آپ آ جائیں تو ایک آپ کا آتا ہے ایکسپریس انٹری. ایکسپریس انٹری جو ہے وہ بیسیکلی ایک مینجمنٹ, ایک پورا ایک سائیکل ہے جس کے اندر فردر 3 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر ایک FSW ہے, فیڈرل اسکلڈ ورکر, جس کے ابھی ڈراز نہیں ہو رہے سال سے, اور جو کہ بہت پاپولر ہے ینگ جنریشن کے لیے, جن کے پاس اچھا ایک ریزیومے ہے, اچھی کوالیفیکیشن ہے, ایج بھی کم ہے, 30-32 سال کی ایج والے, ویری نائس, جن کے 1-2 سال کا ایکسپیرینس ہو. ہاں, سال 2 سال سے بھی اکثر لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے, جو بھی جس طرح ایون 30s میں ان کا CRS اسکور بنتا ہے ایک. ٹھیک ہے, سو اگر تو ان کا CRS اسکور اچھا ہے, دے انٹر دا پول, وہ پول میں انٹر ہوتے ہیں اور پھر ڈراز ہوتے ہیں, تو ان کو. اچھا, تو میں تھوڑا سا لوگوں کے آسانی کے لیے کر دوں, اگر لیٹس سے کہ میری ایج جو ہے وہ 32, 33, 34 سال کی کیٹیگری میں, ظاہر ہے 8-9 سال کا میرا ورک ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا, میرے پاس انڈر گریڈ ہے یا گریجویشن ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, میری وائف بھی ہو سکتا ہے, تعلیم یافتہ ہوں, تو یہ وہ لوگ ہیں, اور مختلف فیلڈس ہیں, چاہے وہ انجینئرز ہیں یا اور مختلف فیلڈس ہیں, تو یہ وہ ہیں کہ جو اس ڈرا کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کی اسکورنگ اچھی ہوگی, آپ کی اسکورنگ اگر اچھی ہے تو ڈیفینیٹلی. اور انگلش کا جو ٹیسٹ, آئلس بھی آپ کو دینا پڑتا ہے. سو یہ سب کچھ مل ملا کے اگر آپ کا اسکور اچھا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس بریک ایون پوائنٹ پہ پہنچ رہے ہیں, جس طرح 470 480 بن رہا ہے, تو مور دین ویلکم. اگر آپ کا اسکور تھوڑا سا لو ہے تو آپ PNPs کی طرف آ سکتے ہیں. اور PNP کیا ہے؟ PNP بیسیکلی پروونشل نامینی پروگرام ہے, جس کے اندر ہر پروونس کا ایک ڈفرینٹ ایک کرائٹیریا ہے, ایک ڈفرینٹ ان کا کرائٹیریا, ایک ایلیجبلٹی ہے. وہ آپ ایکسپریس انٹری کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور کچھ پروونسز وہ ہیں جو کہ ان کا ایک علیحدہ ایک پورٹل ہے, ایک علیحدہ ان کا ایک انہوں نے ایک علیحدہ ایک اپنا سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ آپ ادھر آ کے اپلائی کریں. بٹ موسٹ آف دا پروونسز جو ہیں وہ ایکسپریس انٹری کے تھرو ہی وہ پل کرتے ہیں, اور جب وہ آپ کو نامینیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو 600 پوائنٹس دیتے ہیں. سو جب اگر آپ کا پوائنٹس کم ہے, انیشلی 300 ہیں, 350 ہیں, آپ کو نامینیشن ملی, آپ کے وہ 600 ایڈ ہو گئے, آپ ایک دم سے اوپر ہو گئے. سو آپ کے ٹو گیٹ دیٹ ITA انویٹیشن کا چانسز جو ہیں وہ obviously they are there, کیونکہ ایک بندہ جو 400 میں اور ایک بندہ جو 900 پہ ہے, تو obviously اس کے چانسز زیادہ ہیں. سو PNP کچھ ایسے پروونسز ہیں جو جاب آفر ریکوائر کرتے ہیں, اور کچھ ایسے کم پروونسز ہیں جو کہ جاب آفر کے بغیر آپ کو پک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی دیکھیں ساری باتوں کا پرپز ہی یہی ہے کہ لوگ بعض اوقات صرف ویب سائٹ پہ جاتے ہیں یا لوگوں کی منہ کی باتیں سنتے ہیں اور لائن میں لگنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہی ہوتا ہے جو آپ نے اسٹوڈنٹ ویزے کی مثال دی کہ یہ مس ہے یا وہ مس ہے یا فلانی چیز مس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جو ہے وہ کسی ایسے بندے سے جس کا ایکسپیرینس ہو, اس سے فائدہ اٹھانا مسٹ ہے. اب آپ نے PNP کا ذکر کیا, اور آپ نے جو ہے وہ اسکلڈ ورکر کلاس کا آپ نے ذکر کیا. آپ نے کہا کہ ڈرا لاسٹ ایئر نہیں ہوئے FSW کے, FSW کے ڈراز PNPs کے ہو رہے ہیں, PNPs کے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. مینیٹوبا نے اس سال تقریباً 11,000 انویٹیشنز جو ہیں وہ ایشو کیے ہیں. سیسکیچون کر رہا ہے. PNPs آپ کے جو ہیں وہ ریگولرلی چل رہے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے, امیگریشن ایک ایسی چیز ہے جو رک نہیں سکتی اور رکنی چاہیے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو وہی بات ہے کہ کینیڈا نے اپنا کوٹا جو ہے وہ پورا کر لیا ہے دیر اینڈ دین. اب جس طرح اتنے زیادہ انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس ہیں, جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا آئے ہیں, اس کے بعد آپ نے جب اپنی وہ پڑھائی کمپلیٹ کر لی ہے تو آپ ایک PGWP کے لیے اپلائی کرتے ہیں, دیٹ از اے پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ. آپ نے پڑھائی مکمل کی, آپ کو ورک پرمٹ ملا, آپ یہاں پہ کام کریں, 1 سال آپ یہاں پہ کام کریں,
تو آپ پھر CEC کے انڈر اپلائی کر سکتے ہیں. CEC ہے کینیڈین ایکسپیرینس کلاس. آپ کے پاس ایجوکیشن بھی کینیڈین تھی, آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس بھی آ گیا, تو آپ وہ جو ٹیمپرری جو ریزیڈنس تھی وہ آپ کی پرماننٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. سو دس از another route. ٹھیک ہے. سو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ جو ہیں وہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کریں, اور کچھ ایسے راؤٹس ہوتے ہیں کہ آپ تھرو یس a lot of people جو ہے وہ جاب آفرز میں کچھ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ جاب آفرز کس طرح جاب آفر ملے تو ذرا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. جاب آفرز کا صرف ایک ٹرکی پارٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈیشنل پوائنٹس مل جاتے ہیں. 50 پوائنٹس سے 200 ایڈیشنل پوائنٹس مل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس جاب آفر ہو. 200 پوائنٹس بہت سینئر لیول کی پوزیشنز ہوتی ہیں جو کہ جنرلی جو کینیڈین سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہیں. 50 پوائنٹس لینے کے لیے اگر آپ کے پاس جاب آفر ہے, دیر آر امپلائرز, ایسے امپلائرز ہوتے ہیں who are willing to hire a foreign national worker. لیکن دین اگین میں سب کو یہی کہوں گی کہ ایک کنسلٹنٹ کو انوالو کیا جائے, کیونکہ اس کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے لیمیا کا. لیمیا ایک ایپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ ایک امپلائر کی طرف سے جاتی ہے ٹو ٹیل کہ اگر ہم ایک فارن ورکر کو ہائر کر رہے ہیں تو اس کا ایک جو اکنامک اسٹرکچر یا اکانومی پہ ہے ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. ایک کینیڈین اگر باہر سے کوئی ایک فارن نیشنل ہائر کر رہا ہے تو اس کی پوری اکانومی پہ یا ایک نیوٹرل افیکٹ یا ایک پازیٹیو افیکٹ ہونا چاہیے. دے شوڈ ناٹ بی اے نیوٹرل افیکٹ, رائٹ, دے شوڈ ناٹ بی اے نیگیٹو افیکٹ. اور اس کے علاوہ جو آفیسرز ہیں وہ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ بندہ کیپیبل ہے کہ وہ یہ جاب کر بھی سکے, ایسا اس میں کیا خاصیت ہے جو ایک کینیڈین مارکیٹ میں نہیں مل رہا. سو اس کے لیے دین اگین ایک RCIC کمز انٹو اے پلے, رائٹ, کیونکہ ہم تو یہ کرتے ہیں روز کا کام. سو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ٹرکس اور وہ جو کس طرح اس کو ایک پروسیس کرنا ہے اور کس طرح اس کو ایک پازیٹیو لیمیا بنانا ہے تاکہ ایک امپلائر کا بھی فائدہ ہو اور ایک امپلائی کا بھی فائدہ ہو. تو PNP ہو گیا یا جو ہے وہ FSW کا آپ نے ذکر کیا, اس وقت جو ہے وہ اسٹارٹ سے فنش تک اگر کسی کی کوئی ریکوائرمنٹس میٹ کرتا ہو تو کتنا ٹائم لگ رہا ہے کینیڈا آنے میں؟ ٹائم ٹو بی ویری آنیسٹ تھوڑا سا کووڈ نے پوری, آپ کو پتہ ہے دنیا ہی سلو ہو گئی ہے اور کام سارے رک گئے ہیں, تو تھوڑا بہت ٹائم تو لگ رہا ہے. FSW کے تو ڈراز ہو نہیں رہے, PNP کا بھی ہم تقریباً 1-1.5 سال وی ڈو گیو, چاہے جلدی ہو جائے دیٹ سم تھنگ ایلس, لیکن ہاں 1.5 سال تو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اسٹارٹ اپ ویزاز ہوتے ہیں, آپ بزنس امیگریشن پہ آ سکتے ہیں اگر آپ کی ایج تھوڑی سی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ انویسٹ کرنے کو تیار ہیں تو آپ انٹرپرینور اسٹریمز میں آ جائیں. ہر پروونس کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے, ہر پروونس کا ایک انٹرپرینور اسٹریم ہے, اور آپ اس کی ریکوائرمنٹس دیکھیں. جتنا آپ زیادہ ہب میں آتے جائیں گے اتنی زیادہ اس کی نیٹ ورتھ اور انویسٹمنٹ آپ کو دکھانی پڑے گی. جتنا آپ تھوڑا سا ذرا دور دور علاقوں میں دیکھیں, مقصد اگر آپ کو کینیڈا آنا ہے تو آپشنز موجود ہیں. اچھا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سب سسکیچوین کی آپ نے ذکر کیا, مینیٹوبا کا آپ نے ذکر کیا, تو لوگ جب ان صوبوں کے نام سنتے ہیں اور باہر والوں نے تو صرف کینیڈا میں ٹورانٹو, مونٹریال یا زیادہ سے زیادہ آٹوا کا نام سنا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, تو ان کے لیے تو یہ جگہیں بالکل اننون ہے. تو اس میں یہ بتائیے کہ اگر اس کسی پروونس کی نامینیشن میں کوئی یہاں پہ آتا ہے تو کوئی بائنڈنگ سی ہے لیگل کہ آپ وہاں پہ ایکس نمبر آف ایئرز آپ نے رہنا ہے بیفور یو موو آن ٹو ادر پلیسز؟ اٹ از آلویز بیٹر کہ آپ اس کو, اگر فار انسٹنس آپ جاب آفر پہ آ رہے ہیں تو پھر تو یو آر باؤنڈ, کیونکہ آپ نے اپنا جاب آفر جو ہے وہ فالو کرنا ہے, اور اس کے اوپر جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس کو بائی لا تو اس کو آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ویسے اگر آپ PNP میں آ رہے ہیں تو یس یو کین موو آؤٹ, بٹ اٹس آلویز ایڈوائزبل کہ جو اس کے اس ٹائم کے جو لاز ہیں آپ وہ اس کو ڈیفینیٹلی فالو کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید جس طرح سے مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کور ہبس کے اندر, تو یہ جو باہر کے جو صوبے ہیں وہاں پہ دیر از ہیوج پوٹینشیل کہ وہاں پہ آ کے آپ آباد ہو, وہاں بزنس سے شروع کریں, کمیونٹی کو آباد کریں. تو آئی تھنک دیٹ از وے مور بیٹر. بہت شکریہ ہیرا صاحبہ, تھینک یو سو مچ. وقت کم ہوتا ہے, بات جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہم نے کرنی ہوتی ہے. آئی ایم شیور کہ آپ کے بھی کچھ پوائنٹس رہ گئے اور ہمارے ناظرین کے بہت سارے ٹاپ آف مائنڈ شاید سوالات بھی رہ گئے ہوں, اور اسی کے لیے ہم چاہیں گے کہ وہ آپ سے رابطہ کریں اور فردر انفارمیشن لیں اور عملی طور پہ اس میں ایکشن لیں گے تو آگے بات بنے گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ناظرین بہت شکریہ. اور جیسے ہم نے شروع میں کہا 2022 کا آغاز ہوا, اور اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ آنے والے مہینے اور سال ہمارے لیے پچھلے سالوں سے بہتر ثابت ہوں. اور رہی بات کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے,
ضرور جس طرح میں یا اور بہت سارے لوگ اپنے وقتوں میں یہاں پر پہنچے ہیں مختلف طریقوں سے، اسکلڈ کلاس امیگریشن کے ذریعے یا اسٹوڈنٹ ویزا کے ذریعے یا کوئی اسپاؤزل جو ہے وہ شادی کے بعد لوگ یہاں پر آئے، بہت سارے آپشنز موجود ہیں، بزنس مینس کے لیے علیحدہ آپشنز موجود ہیں، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو ہے وہ علم صرف عمل سے حاصل ہوگا، یعنی آپ کو عملی طور پہ ایکشن لینا ہوگا، اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کسی علم والے کے پاس جا کے پھر عمل کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام IPTV باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eawaz.com۔ کڑھائی کھانی ہو تو صرف کراچی کی، مسالوں سے بھری ہاٹ اینڈ اسپائسی سی، کباب ہو بہاری اور نہاری بھی، اف تو پھر مزہ آ جائے۔ کڑھائی پوائنٹ سب کو جانا ہے، کڑھائی پوائنٹ پہ ہی کھانا ہے۔ کڑھائی پوائنٹ بریانی آ جائے ہاتھ رکتے نہیں، بٹر چکن سے میرا دل بھرتا نہیں، لاہوری چنے اور گرم گرم نان، دل بولے برنگ اٹ آن۔ کڑھائی پوائنٹ سب کو جانا ہے، کڑھائی پوائنٹ پہ ہی کھانا ہے۔ کڑھائی پوائنٹ۔ Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663.